बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक पागल बुढ़ा हमारी गली में जाय नमाज बेचने आता। वो आवाज़ लगाता, जो भी मेरे हाथ की बनी जाय नमाज पर बैठकर मेरे बताए हुए तरीके से नमाज पढ़ेगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। सब गाँव वाले इसे पागल समझते, क्योंकि वो अपनी किस्मत तो बदल नहीं सका तो दूसरों की कैसे बदल सकता था। पहली बार जब मैंने इसकी ये पुकार सुनी तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि मैं भी बुरी किस्मत से लड़ रही थी और अब घर के मुसलसल बिगड़ते हालात की वजह से मेरा सब्र ख़त्म हो रहा था। मगर वो 5,000 में जायनमाज बेचता था और मुझ जैसी गरीब लड़की के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। मेरी दो बड़ी बहनें भी इसको आवाज़ को सुन चुकी थी, मगर मेरे बरक्स इन्हें गाँव वालों की तरह वो पागल और धोखेबाज इंसान लगता था जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्रों में था। मेरी एक बहन बोली कि लोग भी कितने अजीब हैं, जब कमाई का कोई ज़रिया नहीं बनता तो लोगों के दिमागों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अब जानमाज को भी वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अपनी बड़ी बहनों के बालों में उतरती चांदनी को अफसुर्दगी से देखा था, जिनकी किस्मत पर ऐसा ताला लगा था कि अपनी उम्र का 30वां साल गुजरने के बाद भी वो कंवारी बैठी थी। मेरी बहनों को लगता था वो जानमाज बेचने वाला सिर्फ एक छोटे से गांव के गरीब लोगों की परेशानियों को देखते हुए इनके दिमागों से खेलता है और इन्हें बेवकूफ़ बनाकर 500 वाली जायनमाज 5,000 में बेच जाता है। खैर, मैंने घर की सफाई मुकम्मल की और चाय का कप उठाकर अपनी बड़ी बहनों के पास जाकर बैठ गई। मेरी बहनें मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीती थी। इस वक्त भी वो अपने काम में मसरूफ़ थी और मेरे दिमाग में अभी तक जायनमाज वाले के अल्फाज गूंज रहे थे। लोगों को वो कब पागल लगता था, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था इसके पास वाकई कोई ख़ास जायनमाज है। मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहती थी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमारे घर के हालात बहुत ख़राब रहने लगे थे। गुर्बत तो इस गांव के हर घर में थी, मगर गुर्बत तो अफलास हम लोगों को कुछ नहीं कहती थी। हम लोग रूखी सूखी खाने के आदी थे, मगर बीमारी और परेशानियां किसी इंसान को अच्छी नहीं लगती। मेरे घर में भी बड़े भाई के एक्सीडेंट के बाद से हालात की तंगी फैलती जा रही थी। भाई का रिश्ता एक्सीडेंट होने के बाद टांगों की माजूरी की वजह से ख़त्म हो गया था और बहनों की मंगनियां भी टूट गई थीं। इसके बाद कभी इनके लिए रिश्ता कोई नहीं आया। अब माँ दिल की मरीज़ा थी और इस हाल को पहुंच चुकी थी कि डॉक्टर ने इनको कोई भी परेशानी देने से मना किया था और सख्ती से ताकीद की थी कि अम्मा ने टेंशन ली तो शायद अगली बार का जानलेवा साबित होगा। मेरे अब्बा का इंतकाल भाई के हादसे से 2 साल पहले हो चुका था। घर में मुसलसल आने वाली आफात ने हम सबको हिला कर रख दिया था। अब बहनें थीं जो सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्च चला रही थी और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर जैसे तैसे चल रहा था, मगर बहनों की शादी ना होना और भाई की तेज़ी से बढ़ती बीमारी ने मुझे मायूसी में धकेल दिया था। इर्द गिर्द के लोगों का मानना था कि हमारे घर को नज़र लगी है, क्योंकि हम बहन भाई बहुत ज़हीन और प्यारे थे। मुझे इसकी काली नज़र का तोड़ करना था ताकि मेरे घर में भी खुशियां फैलें, मगर किस्मत का दरवाज़ा हम पर जो बंद हुआ था वो दोबारा नहीं खुल रहा था। मैं सारा दिन इसी सोच में मुब्तला रही कि क्या वो जानमाज वाकई में हमारी किस्मत बदल देगी। मेरा दिल मचल रहा था मैं इस बुढ़े इंसान पर यकीन करूं और इससे वो जानमाज ख़रीद लूं, मगर यकीनन मेरे घर वाले मुझे पागल समझते जो 5,000 के बदले अपनी किस्मत बदलने चली थी। अगली सुबह इसी मखसूस वक्त पर वो वही जानमाज बेचने वाला आया और हमेशा की तरह ऊंची आवाज़ में कहने लगा कि 5,000 में जानमाज ले लो और अपनी किस्मत बदल लो। मैंने झाड़ू लगाते हुए नज़र अपने खाली सहन पर डाली। मेरी एक बहन अंदर किचन में दोपहर का खाना बना रही थी और दूसरी किसी की सिलाई किए हुए कपड़े देने गई हुई थी। गर्मियों के दिन थे, इसलिए अम्मा और भाई अंदर कमरों में सो रहे थे। मैंने मौका गनीमत जानकर जल्दी से दरवाज़ा खोला और जानमाज बेचने वाले को पुकार कर रोका। मेरा दिल इस हरकत से बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे लगा मैं अच्छी किस्मत के दरवाजे को खोलने वाली चाबी खरीदने वाली हूँ। मैंने इस बुढ़े इंसान से सवाल किया कि क्या वाकई इसके हाथ की बनी हुई जानमाज़ मेरी किस्मत बदल देगी। आखिर इसमें ऐसा क्या ख़ास है। मेरे सवालात पर वो दरवाजे के पास आया और बहुत यकीन से बोला, बेटी ये ख़रीद कर लो, खुद आजमा लो। अगर किस्मत ना बदली तो मुझे बेशक जानमाज़ वापस कर देना और अपने पैसे ले लेना। मैं इस बात पर चौंक गई थी। वैसे तो हम दोनों ही जानते थे कि एक बार जानमाज़ ख़रीद लेने के बाद वो दोबारा यहाँ आने वाला नहीं था और ना ही मैं इससे अपने पैसे वापस ले सकती थी, मगर फिर भी मुझे इसकी बात पर यकीन हो रहा था। मैंने इससे कहा कि मैं ये ख़रीदना चाहती हूँ, मगर वो महंगे दामों में जानमाज़ बेच रहा है। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर पुरस्रार लहजे से बोला कि बेटी, तुम अपनी पूरी किस्मत बदलने का सौदा कर रही हो। उम्र भर की आसानी ख़रीदने के लिए ये चंद हज़ार तो बहुत छोटी सी रकम है।
نے اس کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ اگر ان 5,000 میں میرے گھر کے حالات بدل جاتے اور میری بہنوں کی شادیاں ہو جاتی تو اس میں کیا برائی تھی؟ میں نے اس بڈھے کو روکا اور خود اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے اپنے پرانے صندوق کے میں کچھ سال سے اب تک بچوں کو پڑھائی جانے والی ٹیوشن کے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ جتنی کم فیس یہاں کے لوگ دیتے تھے، مجھے امید تھی اتنا عرصہ بچوں کو ڈھیر پڑھا کر میرے پاس بس اتنے ہی کچھ پیسے ہوئے ہوں گے کہ میں جائے نماز خرید لوں۔ میں نے وہ رقم نکال کر گنتی کی تو وہ 5,000 سے چند سو روپے اوپر ہی تھے۔ میں نے یہ رقم اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے جمع کی تھی۔ مجھے یاد تھا جب اسے حادثے کے بعد ہسپتال لے کر گئے تھے تو ابتدائی علاج کے بعد ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم اس کی ٹانگوں کا ایک اور آپریشن کروائیں تو کچھ ماہ فیوزوتھراپی کے بعد میرا بھائی پھر سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں تب سے پیسے جمع کر رہی تھی اور آج ان روپوں کو اٹھا کر جاتے ہوئے میرا دل بار بار مجھے روک رہا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی جا کر اس بڈھے پکڑا کر ایک عام سے کپڑے کی بنی جائے نماز خرید لی۔ اس کے بعد وہ بڈھا اچانک ایک ایسی بات کہہ گیا جو مجھے ساکت کر گئی تھی۔ مجھے تو لگا اس کی صدا کی طرح بس جائے نماز لے لینے سے ہی قسمت بدل جائے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا اور اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ اور میں اپنی بہن کی پکار پر جلدی سے وہ جائے نماز دوپٹے میں چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دماغ میں اس بڈھے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں اپنا پیسہ لگا کر اب پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ خاص طور پر بول کر گیا تھا کہ اگر میں نے اس کے بتائے خاص طریقے سے نماز نہ پڑھی تو میری قسمت کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ اس بڈھے کی ہدایت پر میرا یقین جگمگانے لگا تھا۔ میں اپنی اسی پرانی صندوق میں وہ جائے نماز رکھ کر کچن میں چلی گئی اور اپنی بہن کے ساتھ کام کروانے لگی۔ مگر میرا دماغ اسی طرف ہی تھا۔ میں جلد بجلد اس جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا خاص تھا۔ گھر کے کام کروا کر میں فارغ ہوئی تو جلدی سے وضو کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور صندوق سے وہی جائے نماز نکال کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے پہلے دماغ میں اس بڈھے کی سب باتیں دہرائی اور پھر ان پر بالترتیب عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس نماز پر نماز بھیجنے والے کا بتایا ہوا خاص عمل کیا تھا۔ میں ابھی وہ عمل کر ہی رہی تھی کہ باہر سے میری بہن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اٹھ کر باہر بھاگی تو دیکھا کہ میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں تو اس بڈھے کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہی نماز پڑھ رہی تھی، پھر کیسے میری ماں کی اس حال کو پہنچ گئی؟ یہ کیسا قسمت کا بدلاؤ تھا جو میری رونگٹے ہی کھڑے کر گیا تھا؟ میں اماں کو بری دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ تب تک میری دوسری بہن بھی گھر آ چکی تھی۔ میری بہنوں نے مل کر اماں کو سنبھالا اور مجھے محلے کے ایک گھر میں بھیجا جہاں رکشہ چلانے والا رہتا تھا۔ میں بھاگ کر رکشہ والے کو بلا لائی۔ میری بڑی بہن بھائی کے پاس رک گئی اور میں دوسری بہن کے ساتھ اماں کو اسپتال لے گئی۔ پورے راستے میں روتی رہی کہ شاید میں نے پیسے ضائع کر دیے ہیں۔ میری قسمت کیا بدلنی تھی، بلکہ میرے حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں، یا پھر شاید مجھ سے وہ عمل غلط ہو گیا تھا۔ مجھے اسپتال پہنچنے تک اور اماں کو معائنہ ہونے تک عجیب وہم ستانے لگے تھے، مگر چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر اماں کو چیک کر کے بول رہا تھا کہ انجانے میں غلط دوا کھا لینے کی وجہ سے اماں کی ایسی حالت ہوئی ہے، اور ڈاکٹر حیران تھا کہ اماں کیسے بچ گئی، کیونکہ میری ان پڑھ ماں نے میرے بھائی کی درد ختم کرنے والی نہایت ہیوی دوا کھا لی تھی، جو ان کی کمزور وجود کے لیے اتنے نقصان دہ تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا اگر ہم کچھ دیر کر دیتے تو اماں زندہ نہ رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ تکلیف اور ہڑبڑاہٹ کے ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھی تھی اور اماں کا بچ جانا طے تھا، یا پھر وہ اس عمل کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر مجھے جو پہلے اس جائے نماز کی وجہ سے وہم ستا رہے تھے، اب یقین ہونے لگا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اماں کی زندگی بچ گئی ہے۔ اس بڈھے کے الفاظ اور اس کی صدا میرے دماغ میں پوری طرح بس چکی تھی۔ ہم اماں کو لے کر شام تک گھر پہنچے اور میں نے میز پر پڑی اپنے بھائی کی اور اماں کی میڈیسن کو الگ الگ کر کے رکھا۔ اس روز کے بعد سے میں باقاعدگی سے وہ عمل کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی میں اس عمل کی بدولت ایسے معجزات ہوئے کہ مجھے اس جائے نماز بیچنے والے کی سچائی پر یقین ہونے لگا تھا، اور میں ہر ملنے والے کو بتانے لگی وہ بلڈا بالکل سچ کہتا ہے۔ یہ اس جائے نماز کو خریدنے سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارا گھرانہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ ابا بہت اچھی نوکری کرتے تھے اور ہمارا اکلوتا بھائی وہیں شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔
ابا کو بھائی کی ذہانت اور اچھی تعلیم کی وجہ سے پوری امید تھی کہ ابا کی فیکٹری میں ہی بھائی کو ابا سے کہیں زیادہ اچھی نوکری مل جائے گی، اور اس بات کا اندازہ خاندان والوں کو بھی تھا۔ اس لیے بھائی کی تعلیم کے دوران ہی اس کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ گئی تھی۔ مگر میری ماں پہلے بڑی بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے ہر آنے والے رشتے کو یہ بات سنا دی کہ پہلے بیٹیوں کا رشتہ ہوگا۔ یوں کچھ عرصے کے بعد میرے چچا نے اپنی بیٹی کا ہمارے گھر رشتہ کرنے کے لیے میری بہنوں کے لیے اپنی محنتی دونوں بیٹوں کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ دونوں لڑکے باپ کی چھوٹی سی زمین پر بہت محنت سے کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ ابا اور اماں کو وہ رشتہ اچھا لگا اور جلد تینوں کی منگنی کر دی۔ جس لڑکی کو ہماری بھابھی بننا تھا وہ بھی اچھی لڑکی تھی۔ پھر ایک روز ابا کی وہیں شہر میں ہی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہو گیا اور ابا اسپتال پہنچتے تک وفات پا چکے تھے۔ ہمارا گھر اس وقت ابا کی محنت سے پر ہی چل رہا تھا۔ ابا کے بعد سب ختم ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی موت کے بعد تو برے وقت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اماں کی حالت ہر وقت بگڑی بگڑی سی رہنے لگی تھی اور ایک روز ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جو اتنا شدید لگا کہ بمشکل اماں کی جان بچی تھی، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب دوبارہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو وہ نہیں بچیں گی۔ ابا کو کھو دینے کے بعد اماں کی یہ حالت ہمارے لیے قیامت جیسی تھی۔ پھر ایک روز گاؤں آتے ہوئے میرے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی۔ ابا اور اماں کی بچوں کی شادیوں کے لیے بچائی گئی ساری رقم میرے بھائی پر لگ گئی تھی۔ تب وہ زندگی کی طرف لوٹا تھا، ورنہ جتنا اس کا خون ضائع ہو چکا تھا شاید وہ کبھی نہ بچتا۔ اب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ بھائی کو پوچھنے اس کے سسرال والے آئے تو اس کی حالت دیکھ کر ان کے تیور بدل گئے۔ کچھ روز بعد پتہ چلا کہ چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے۔ اماں لڑنے گئی تو چچا نے منگنی کا سامان پکڑا کر معذرت کر لی اور بولے، بھابھی جی میں مجبور ہوں، پہلے ہی میں نے اپنی بیٹی کو تنگ دستی کی وجہ زندگی دی ہے، اب رشتہ بھی ایسے گھر میں کر دوں تو میری بیٹی ساری عمر مجھے الزام دے گی، مگر آپ کی بیٹیوں کو میں اب بھی اپنی بہوئیں بناؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اماں گمسم سی سامان لے کر گھر آ گئی۔ میری بہنوں نے سنا تو اپنی منگنی والا سامان اور انگوٹھیاں بھی ایک تھیلے میں بھر کر میرے ہاتھ میں ان کے گھر بھجوا دیں اور بولی کہ ان جیسے لوگوں کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ ہم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہ جائیں۔ اماں نے بہت سمجھایا مگر میری بہنوں نے اماں کی ایک نہ سنی۔ میں چھوٹی تھی، وہ سامان جا کر ان لوگوں کو پکڑا دیا اور لوٹ آئی۔ ہماری توقع کے مطابق چچا اگلے ہی روز بیوی کے ساتھ آ گئے اور معافی تلافی کرنے لگے کہ وہ میری بہنوں کا رشتہ نہیں توڑنا چاہتے۔ اماں نے میری بہنوں والی بات دہرا دی اور منہ پھیر لیا۔ شاید ان کا دل بھی اب راضی نہیں تھا۔ چچا کے گھر سے رشتہ کیا ختم کیا ہوا، انہوں نے بالکل آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ اماں کو تو امید تھی کہ ان کی بیٹیوں کے اچھے اچھے رشتے آ جائیں گے، مگر اس امید پر وقت کی گرد بڑھتی چلی گئی اور ان دونوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ ان کی عمر بڑھنے لگی اور بھائی بستر پر پڑا رہا۔ قسمت کی سیاہی ہمارے گھر پر پوری طرح پھیل چکی تھی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ سب نے امید ہی کھو دی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، مگر پھر ہمارے گاؤں میں وہ جانماز بیچنے والا آیا اور میری امید کو پھر سے جگا گیا۔ مجھے اس کے الفاظ سن کر ہر بار ایسا احساس ہوتا تھا جیسے میری زندگی میں خوشیوں کی امید باقی ہے۔ میری بہنیں 30 سال کی ہو گئی تھی، مگر میں نے ہمت کر کے اپنے بھائی کے لیے پیسے جمع کیے، پیسے اٹھا کر وہ جائنماز خرید لی اور مجھے اس کا معجزہ بھی نظر آ ہی گیا تھا۔ اب میرا معمول بن گیا تھا، میں کمرے میں بند ہو کر وہی عمل کرتی اور میری قسمت چند ماہ میں بدلنے لگی تھی۔ ایک روز ہم گھر والے شام کے وقت صحن میں بیٹھے تھے، ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رک گئی اور ہمارے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آگے وہ پر پردہ لہرایا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے کے پاس کسی عورت کو رک کر بولتے سنا تو چونک گئی۔ وہ عورت کسی سے میرے ابا کا نام لے کر ان کے گھر کا پتہ پوچھ رہی تھی۔ پھر کسی نے بتانے پر وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت باوقار اور امیر عورت لگ رہی تھی۔ اماں نے دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ عورت آگے بڑھ کر اماں کے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ اماں بھی آبدیدہ ہو گئی تھی، جبکہ ہم باقی بہن بھائی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ میری بہنوں کو اماں نے چائے اور بسکٹ لانے کو کہا اور خود اس عورت سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ میں حیران سی اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی جو ایسے بیٹھی تھی جیسے بچھڑی ہوئی بہنیں مل گئی ہوں۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی جو پہلی بار ہمارے گھر آ کر اتنی اپنائیت کا اظہار کر رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا ہمارے کوئی امیر رشتہ دار نہ تھا۔ وہ عورت بہت دیر بیٹھی رہی اور پھر رات کا کھانا کھا کر چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک معقول رقم اماں کو پکڑا کر جلد دوبارہ آنے کا بھی وعدہ کر کے گئی۔ میں اماں کے قریب ہوئی اور تجسس بھرے لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ وہ عورت کون تھی
اور اماں کو کیسے جانتی تھی۔ اس بار اماں نے آہ بڑھ کر اس عورت کا جو تعارف کروایا وہ تو مجھے ہکا بکا کر گیا تھا۔ اماں نے بتایا کہ وہ عورت ان کی سگی چچا زاد تھی۔ اماں اور وہ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ پھر اماں کا رشتہ ابا سے ہو گیا اور اماں بھی آ کر ابا کے گھر آ گئی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ اماں کے اس کزن کا رشتہ کسی زمیندار گھرانے سے آیا ہے۔ اماں کے چچا چچی نے فوراً حامی بھر لی اور پھر سادگی سے شادی کر دی۔ وہ لوگ بارات والے دن دولہا کو رخصتی کے لیے نہیں لائے تھے اور سب کو کہہ دیا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، مگر سب کے ہوش تب اڑے جب اگلے روز پتہ چلا کہ خالہ کا شوہر نابینا ہے۔ اماں کے سب گھر والے تو حیران رہ گئے۔ جب خالہ کو واپس گھر لے جانے کی بات کی تو زمیندارنی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب وہ ان کے گھر کی بہو بن چکی ہے اور وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی بار بار اپنے عالی شان گھر میں آنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد کبھی کوئی اس سے نہیں مل سکا۔ ساس سسر کی زندگی میں وہ اپنے خالہ اپنے سے کٹ کر رہ رہی تھی، مگر جب وہ دونوں مرے تو خالہ نے شوہر سے بات کی اور التجا کی کہ وہ انہیں گھر والوں سے ملنے دیں۔ اس نے اجازت دے دی، وہ صرف اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے۔ خالہ جانتی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو سب کے لیے راضی کر لیں گی، مگر تب اپنے والدین سے مل کر اپنی کزن یعنی میری اماں کی خبر ملی کہ آج کل ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ہمارے گھر آئی اور اماں سے ملی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی اماں کتنے روز خوش ہوتی رہی اور ہمیں اپنے بچپن کی کہانیاں سناتی رہی۔ مجھے لگا اماں اپنی بہن جیسی دوست سے ملنے کی وجہ سے خوش ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کی خوشی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ میں اب بھی وہ عمل کر ہی رہی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ ایک روز ضرور میری قسمت بدل جائے گی، ہماری مشکلات اتنی جلد ختم ہو جائیں گی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ کچھ دن بعد وہ خالہ پھر سے ہمارے گھر آئی تو مٹھائی کے لیے ٹوکرے لائی ہوئی تھی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری دونوں بہنوں کا رشتہ لائی ہے۔ وہ پچھلی بار ہی اماں کے کان میں یہ بات ڈال گئی تھی۔ خالہ کا ایک کمارا دیور تھا جو باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا اور وہ اپنی اماں کی موت پر واپس آیا تھا اور اب خالہ کو ہی اپنی ماں کا درجہ دینے لگا تھا۔ وہ میری بڑی بہن کے ہم عمر تھا۔ خالہ نے اس کی رضامندی سے اس کا رشتہ میری بڑی بہن سے کر دیا اور دوسری بہن کا رشتہ خالہ نے اپنے بیٹے سے کر دیا۔ ہمارے لیے یہ رشتے کسی نعمت سے کم نہ تھے کیونکہ وہ دونوں جوان اور پیسے والے مرد تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے سسرال والوں میں خالہ اور خالو تھے اور بس خالہ کی ایک بیٹی تھی جو پیدائش سے ہی باپ کی طرح نابینا تھی۔ اس کے علاوہ اس عالی شان گھر میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جو میری بہنوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا۔ اماں نے رشتے ہوتے ہی جلد سادگی سے دونوں بہنوں کے نکاح کیے اور ان کو رخصت کر دیا۔ میری بہنوں نے جا کر ان کے گھر سنبھال لیا اور بدلے میں خالہ نے میرے بھائی کا اچھے اسپتال میں پھر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد میرا رشتہ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ان کا بیٹا جو مجھ سے بس چند سال ہی بڑا تھا۔ ماموں نے رشتہ مانگتے ہوئے شرمندگی سے اماں کو وضاحت دی کہ وہ مجھے بہت پہلے سے اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر وہ رشتہ نہیں لائے کیونکہ بڑی دونوں بھی ابھی کماری تھیں اور یقیناً ان کو چھوڑ کر اماں میری شادی نہ کرتی۔ اماں جانتی تھی ماموں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ماموں اچھے تھے اور مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، تبھی میرا رشتہ ماموں کے گھر کر دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر کی سب پریشانیاں ختم ہونے لگی تھیں اور سب لوگوں کا کہنا تھا کہ سب میری اس امیر خالہ کی ہمت سے ہوا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ قسمت کا بدلنا اس عمل کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے یہ بات سب سے کہی تھی کہ وہی جان ماز بیچنے والا جھوٹا نہیں تھا، اس کی یہ بات سچ تھی اور اس کی وجہ سے میری قسمت بدل گئی۔ مجھے اس کے الفاظ آج تک یاد تھے جب وہ بولا تھا کہ اب یاد رکھنا، اس جان ماز کو بس لینے سے ہی تمہاری قسمت نہیں بدلے گی، بلکہ ایک خاص عمل اور ایک خاص وظیفہ ہے جو تمہاری قسمت کو بدل دے گا۔ اگر تم اس خاص عمل کو دہراؤ گی تو تمہاری ہر دعا پوری ہوگی اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ پھر اس نے وہ خاص عمل بتایا کہ تم نے ہر نماز کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا ہے۔ بس یہی راہ نجات ہے، قرآن مجید ایک ایک لفظ کو دل سے پڑھنا اور دل سے یہ بات قبول کرنا کہ اللہ نے جو اس میں کہا ہے وہ حق ہے، اور پھر ہر صبح فجر کے وقت اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور اس کے بعد دل سے دعا کرنا، پھر دیکھنا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے حرف بہ حرف اس سے ہدایت پر عمل کیا تھا، خود قرآن پاک کی وجہ سے معجزے دیکھتے ہوئے تھے۔ اس جائے نماز بیچنے والے نے یہ بات مجھے بتائی تھی اور کہا تھا کہ میری 6 بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں اور میری بیوی نابینا ہے، وہ سب مل کر یہ جائے نماز بناتی ہیں۔ آج مجھے اس 5,000 کا کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔
اس نے تو میری قسمت بدل دی تھی۔ میری شادی ماموں کے گھر ہو گئی اور میرا بھائی آپریشن اور تھراپی سے کچھ ماہ میں بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے ابا کی جگہ ملازمت کی درخواست دی جو قبول کر لی گئی۔ اب کچھ عرصہ بعد میرے بھائی کی شادی خالہ کی نابینا بیٹی کے ساتھ ہے اور یہ میرے بھائی کی خواہش پر ہوا ہے۔ کسی انسان کا عیب اس کی اپنی خطا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایک نابینا لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ رشتے خلوص سے بنائے جاتے ہیں، ورنہ مشکل میں تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔